अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख थी और बहुत सारे लोगों ने टैक्स रिटर्न जो थे वो फाइल करके उसके साथ कुछ टैक्स लगा के जमा करवाया। कुछ मेरे जैसे भी हैं जिन्होंने जो मुख्तलिफ सोर्सेज में उसके टैक्स काट गए होते हैं, उन सारे टैक्सों को इकट्ठा करके उसके सबूत लगाए गए। देखें जी, ये एक जगह से तनख्वाह मिली तो वहाँ पे टैक्स कटा, ये एक जगह के ऊपर मैंने ये चीज़ें ख़रीदी तो वहाँ पे टैक्स कटा। तो वो सारे टैक्स जो थे वो हमने एक जगह पे इकट्ठे करके हमने भी जमा करवा दिया। मतलब कि कोशिश थी कि पल्लियों कुछ ना ही मज़ीद देना पवे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े बिज़नेस के सेगमेंट ने ये काम नहीं किया। इस बात को यहीं पे रख के ना मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल से ये बात वाज़े करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर रिटेल के ऊपर टैक्स नहीं लग सका। क्यों नहीं लग सका? क्योंकि जैसे ही हुकूमत जब तक ये टैक्स रिटेल पे नहीं लगता तो सेल टैक्स की चेन मुकम्मल नहीं होती, और सेल टैक्स की चेन जब मुकम्मल नहीं होती तो ब्लैक मनी की सर्कुलेशन जो है वो इकॉनमी के अंदर वो बंद नहीं की जा सकती। सेल टैक्स की चेन रिटेल तक, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्टर से लेकर रिटेल तक मुकम्मल होनी चाहिए। इंपोर्टर कहता है जी सारे पैसे आप मुझसे ले लें, बस उसको ना पूछें जिसको मैं बेचने लगा। तो फिर नतीजे के तौर पे क्या होता है, जैसे ही हुकूमत कोई भी ऐलान करती है कि जनाब हम इंपोर्टर से लेकर रिटेल तक और मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक टैक्स चेन मुकम्मल करने लगे हैं, फौरी तौर के ऊपर जो छोटे छोटे ताजर होते हैं ना, जो कि टैक्स नेट में किसी तौर पे आते ही नहीं हैं और कोई इम्कान नहीं होता उनका, ये पान वाला, ये रेड़ी वाला, ये खोखे वाला, ये फलाना, ये ऐसे लोग हैं जिनका कि टैक्स के नेट के अंदर आने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वो जनाब इकट्ठे हो जाते हैं, शटर डाउन कर देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। क्योंकि सारी उम्र यही काम किया है तो मतलब कि फिर आप जब उनके पीछे जाते हैं, उमर से लिया से हाजी मकसूद भट्ट तक और अज़हर गुलशन से लेके और ज़िया बख्त भट्ट तक, ज़िया बख्त भट्ट साहब तक, ये सारे वो लोग हैं, अगर देखा जाए इन ट्रेड लीडर्स का तो अपना कोई कारोबार ही नहीं था इनका। ये ऐसे ही इन्होंने एक दुकान खोली होती थी बैठने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये बैठ के ट्रेड लीडरी करते थे। ट्रेड लीडरी इनकी उस वक्त चमकती थी जब सरकार इस तरह का कोई अनाउंस करती थी। जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, एच क्रीम बख्श से लेके डिसेंट स्टोर तक और आजकल जलाल सन से लेके गोरमे तक, ये सारे जो होते हैं ये उनको वो जो ट्रेड लीडर जो कि सारा साल वेले बैठे रहते हैं उनको जाके थबंटू लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, आप सड़क पे आ जाएं और आप इसके ऊपर खप डाल दें। ये खप डालते हैं, ये इनके ऊपर तो टैक्स कोई नहीं लगना होता, ये पैसे लेके खप डालते हैं। नतीजे के तौर पे वो अरबों रुपया टैक्स बचा जाते हैं जो इनको फाइनेंस कर रहे होते। तो मसला बड़े लोगों का होता, ठीक हो गया, छोटे ट्रेडर के ऊपर टैक्स नहीं लगना होता। ये मैंने क्यों कहा है? ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया है कि आज आखिरी तारीख है गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन के वापस जाने की। इनकी तादाद के बारे में कोई एस्टीमेट हुकूमत पाकिस्तान के पास है ही नहीं कि ये कब आए, ये कौन हैं और कितने आए और आने के बाद ये कितने हो गए। अच्छा, उनके अंदर आपको बड़ी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ भी मिलती हैं कि पहले जब रूस आया तो वो अपने बाप के साथ हिजरत करके आया और यहाँ पे उसका बाप फौत हो गया, उसने उसको दफन कर दिया। फिर जब रूस का इधर से रुखसती हो गई और उसके बाद फिर जो तालिबान का दौर आया तो वो वापस चला गया, और फिर जब मतलब कि 9/11 हुआ तो वो फिर वापस आ गया क्योंकि फिर वहाँ पे बमबारी शुरू हो गई थी। और अब उसकी तीसरी नस्ल जो है वो यहाँ पे है, उसके घर पोता भी पैदा हो गया, ठीक है, और अब उसे आप उठा के कह रहे हैं कि नहीं आप जो है ना आपको वापस जाना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को
اس لیے کبھی کوالیفائی ہی نہیں کیا کہ وہ جا کے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے مہاجرین کے ہاں خود کو رجسٹر کروائیں۔ پھر 2006 کے اندر پاکستان نے افغانوں کے لیے ایک خاص کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کو آپ پاکستان کی PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے وہ بھی نہیں بنایا۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ جو ہیں آپ نے کوئی بھی سکیم اویل نہیں کی، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ نے واپس جانا تھا، تو اب واپس تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے، یا اپنے آپ کو اقوام متحدہ کے تحت رجسٹر کروا لیں یا واپس چلے جائیں۔ اچھا، ان میں سے بہت سارے لوگ کئی دفعہ واپس گئے ہیں، کیونکہ واپس جانے کے لیے آپ کو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین جو ہے وہ کچھ رقم دیتا ہے، وہ میرا خیال کو 30-40 ہزار روپیہ ہوتی ہے، وہ یہ لوگ وصول کرتے ہیں اور دکھاوے کے طور پہ جاتے ہیں، تو رقم کراس کر کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں مقیم رہتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہیں پہ آ کے وہی کام شروع کر دیتے۔ دیکھیے، ان کو کاؤنٹ کرنا یا ان سے یہ پوچھنا کہ آپ کون ہیں، آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ یہاں پہ لیگل ہیں کہ انلیگل ہیں، یہ تو ہر حکومت کا حق ہے۔ اس طرح انواع اور بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے کوئی بھی دنیا کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی فرد کو اپنے ہاں آنے اور رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا جی، اس کا پھر سوال آتا ہے کہ جی پہلے جو اجازت دی ہوئی تھی وہ آپ نے کس کھاتے میں دی تھی؟ غلطی کی تھی بھائی، غلطی انڈو کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو یہ غلطی انڈو کر لی جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی انڈو کرنے کا خیال ابھی کیوں آیا ہے آپ کے ذہن کے اندر؟ دیکھیے، پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر خودکش حملہ آوروں کی وارداتیں جو ہو رہی تھیں، تخریب کاری کی جو وارداتیں ہو رہی تھیں، تقریباً 14 وارداتوں کی نشاندہی کی گئی باقاعدہ وزارت داخلہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ان کے اندر ملوث افراد، ان کی سہولت کرنے والے، ان کو فائنانس کرنے والے جو تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی طور کے اوپر پاکستان کے یا افغانستان کے اندر رجسٹر نہیں کروایا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب میرے پاس قصور سے تشریف لائے، اور یہ بات ہے کوئی آج سے 30 سال پہلے کی، اور ان کا خیال تھا کہ میں بہت کوئی پہنچا ہوا آدمی، میں نیا صحافت میں آیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ جی میں ان کو جو ہے وہ باہر بھجوانے کے اندر ان کی مدد کروں، کیونکہ کاغذات کے اندر وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، افغانستان کے اندر وہ مارے جا چکے ہوئے تھے، سرکار کے کاغذات کے اندر ان کا شناختی کارڈ تک مطلب کہ وہاں پہ بھی یہ ریکارڈ چلا گیا تھا جی وہ فوت ہو گئے۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک نئی ID کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کریں اور افغانستان وہ نکل جائیں عرب ممالک کی طرف۔ نہیں جا سکے، پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو انہیں کسی نے رہنے نہیں دینا تھا، وہ واپس افغانستان چلے گئے۔ اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جن کی ID نہیں ہوتی، اور جو ID ہوتی ہے اس کے اوپر ان کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میں وانٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ انڈیا میں وانٹڈ نہیں ہوں گے، وہ انڈیا میں وانٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ افغانستان میں وانٹڈ ہوں گے۔ اگر وہ ان 3 ممالک کو وانٹڈ نہیں ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا کسی نیگیٹو لسٹ میں امریکہ میں نام ڈلا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی پہچان جو ہوتی ہے پوری انگوٹھے کے نشانوں کے ساتھ، یہ ملک کے امن کے لیے بھی، عالمی امن کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بغیر شناخت کے کوئی فرد دنیا کے اندر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہ پھر مرسنریز بن جاتے ہیں، کاغذات کے اندر یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ بیٹھے ہوئے معاشروں کے اندر تخریب کاری کرتے ہیں، یہ کرائے کے قاتلوں کے طور پہ روبے عمل آ جاتے ہیں، کیونکہ زندگی ان کی ایک ڈھب کے اوپر چڑھ گئی ہوتی ہے، مہارتیں انہوں نے سیکھ لی ہوتی ہیں۔ تو واپس اسی بات کے اوپر کہ وزارت داخلہ کے اندر جو ہے بڑی سوچ و بچار ہوئی اس کے اوپر کہ جناب یہ جو ایسے لوگ ان کے اندر ہمیں انوالو نظر آتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے،
جن کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے اور نہ وہ مطلب کہ مہاجر کے طور پہ رجسٹر ہیں، نہ وہ پاکستانی کے طور پہ رجسٹر ہیں، افغانی ان کو افغانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، افغانستان کی حکومت ان کو افغانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لوگ ہیں کون؟ ٹھیک ہے نا، یہ لوگ ہیں مطلب کہ وہ 10 روپے ٹیکس دینے کی بجائے 1000 روپیہ رشوت دینا قبول کر لیتے ہیں پولیس کو، لیکن وہ اپنی پہچان جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ وہ 100 روپیہ ٹیکس دینے کی بجائے 10,000 روپیہ ٹیکس دے دیتے ہیں ایف بی آر کو، لیکن کہتے ہیں کہ جناب ٹیکس نیٹ میں ہم نے نہیں آنا۔ یہ وہ لوگ وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے چلتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی نمبر شماری ہوئی ہے اس کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں، اور وہ اسی طرح خفیہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو خفیہ رہنے کے اندر بچت محسوس ہوتی ہے، وہ زیادہ طریقے سے روب عمل آتے ہیں، زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جی اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ ڈول ڈالا ہے، لیکن جیسے ہی ان کے لیے ڈول ڈالا تو وہ تمام لوگ جو کہ پہلے ان کے مخالف ہوا کرتے تھے کہ افغانی پاکستان میں کیوں آتے ہیں، آ کے یہاں پہ رہتے کیوں ہیں، جو لوگ اس بات کا نعرہ لگایا کرتے تھے وہ فوراً فینس کے دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جناب ان کو نکالنا بہت ظلم ہے، اور انہوں نے جناب ایک سوشل میڈیا کیمپین رن کر ان کی جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا پولیٹیکل معاملات دستیاب اس کے ساتھ انوالو ہیں، کہ یہ لوگ اگر جاتے ہیں جن کے انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا دیے ہیں اور وہ شناختی کارڈ بلاک ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر حالت پتلی ہو جاتی ہے۔ مطلب ہمارے دوست جو ہیں ممتاز بھٹی صاحب راوی ہیں کہ روات کے پاس جو ہے کم از کم 50,000 ووٹ رجسٹر ہے افغانوں کا۔ میں نے عرض کیا کہ 50,000 لوگ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایگزسٹ تو مشکل سے 2, 2.5, 3 ہزار ہی کرتے ہوں گے، خیمے شیمے لگا کے رہ رہے ہیں، باقی سارے بیٹھے ہوئے مہاجر کیمپوں کے اندر۔ اور وہ جو ہیں وہ وہاں پہ جو الیکشن لڑنے والے صاحب ہیں انہوں نے اس امر کا اہتمام کر رکھا ہے کہ یہ 50,000 ووٹ جو ہے نا جب بھی الیکشن ہو ان کی حمایت میں پڑے، اور وہ ناقابل شکست ہیں۔ اب انہوں نے تو شور مچانا ہے کیونکہ ان کی ہار کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو تھا، وزارت داخلہ نے اس پہ رپورٹ تیار کی تھی، کوئی اس رپورٹ کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وزارت سرحدی امور جس کو سیفرون کی وزارت بھی کہتے ہیں، وزارت کشمیر و سرحدی امور و شمالی علاقہ جات، یہ والی جو وزارت ہے اس نے ڈٹ کے اس کی مخالفت کی تھی جو ہے کہ جناب ان کو نہ کیا جائے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی پہلی نسل کی پاکستانی موجود ہے، ابا جی افغانستان جو آئے تھے 1979 یا 80 کے اندر، تو وہ ظاہر ہے یہاں پہ ایک اپنا نیچرلائز ہو گئے ہوں گے، اسکول میں بچے پڑھ گئے ہوں گے، وہ پڑھ کے وہ بچے نے ایز اے پاکستانی CSS کا امتحان دے دیا ہوگا، اور وہ سیفرون کے اندر جا کے وہ افسر بھی لگ گیا ہوگا، انہیں ڈٹ کے مخالفت کی تھی۔ ظاہر جب اس کا یہ آفیشیل رپورٹ کی بات کر رہا ہوں، تو جب یہ سارا کچھ سامنے آیا ہے تو ہم نے صرف یہ حصہ پکڑا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ہر قیمت کے اندر آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں، اور اس لیے چھپانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اللیگل گینز کو کنٹینیو کر سکیں۔ یار ان کو تو کسی میں لانا ہے نا، آپ کے کہنے کے اندر اوپر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل کو دنیا ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گئی کہ جناب آپ دنیا بھر کو کرائے کے جو لڑنے والے ہیں مرسنریز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہو، مطلب کہ شام سے لے کے عراق تک، اور آذربائیجان سے لے کے یوکرین تک، اور ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کے لوگوں کے فٹ پرنٹ پائے جاتے ہیں جن کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا خیال؟ مطلب ہے کہ یہ تو سیدھا دنیا کو دعوت دینے والی بات ہو گئی نا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو کوئی پہچان تو دی جائے نا، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی تو کرے نا کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو بہرحال ابھی صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے، 14 لاکھ لوگ اقوام متحدہ میں رجسٹر ہیں، 6 سے 7 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کی جعلی دستاویزات بنا لی ہوئی ہیں،
اور کہا جا رہا ہے کہ 17 سے 24 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو خود کو کسی بھی اس طرح کے تکلف سے ماورا سمجھتے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی کاغذ نہیں بنایا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ان سے کوئی کاغذ پوچھے تو اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، گلے نہ پڑ سکیں تو اس کو رشوت دے کے خوش کر دیتے ہیں۔ بس یہی تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد دہانی کروا دوں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ کسی دن یہ ہمارا مشرقی ہمسایہ جو ہے وہ کسی نہ کسی فورم پہ ہمیں گھسیٹ کے لے جائے اور یہ والا الزام ہمارے خلاف لگ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔